औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरा कुरान 2025, सेशन नंबर 5। और आज इंशाल्लाह दूसरा पारा शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले सबक में कि इसमें तहवील क़िबला का बयान है। और हम अल बकरा के रिसालत के चैप्टर में हैं, जिसमें रिसालत पर होने वाले एतराज़ात का अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। ये वो एतराज़ात हैं जो हर हक़ को दरपेश आते हैं। हर हक़ बोलने वाले को इनमें से किसी न किसी एतराज़ का या मल्टीपल एतराज़ात का सामना करना पड़ता है। और अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से ये सिखाया है कि इन एतराज़ात का जवाब कैसे देना है, इनसे कैसे अपने आप को बिल्कुल बेपरवाह करना है और अपने मिशन में और अपने काम में मसरूफ़ रहना है। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुस्सुफ़हा, अनकरीब सा, अनकरीब, यकूलु बोलेंगे, अस्सुफ़हा सफ़ीह की जमा है ये, जिसका मतलब है बेवकूफ़। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। तो अनकरीब अब कहेंगे ये बेवकूफ़ मिनन्ना से, लोगों में से, मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने इनको फेर दिया। मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती, इनके क़िबले से। मा वल्लाहुम, किसने, वल्ला फेर दिया। जैसे वली मैंने आपको कहा था ना, फिर जाना एक दोस्त की तरफ, तवल्ली करवट लेना। और हम ये, किसने फेर दिया इनको, अन क़िबलतिहिम, इनके क़िबले से। कहानी स्टोरी ये है कि तीसरा थर्ड ईयर ऑफ हिजरा, उसमें असर की नमाज के वक्त मस्जिद क़िबलतैन, हम में से जिन्होंने वो मस्जिद देखी हुई है, माशाल्लाह बहुत बड़ा एजाज़ है, अल्लाह सबको उसकी ज़ियारत करवाए। मदीना में मस्जिद क़िबलतैन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और उस वक्त वही आई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के दौरान चलना शुरू कर दिया और एक हाफ सर्कल बनाया मस्जिद क़िबलतैन में, यहाँ तक कि आप मस्जिद की बैक की तरफ आ गए। आपके पीछे जो सहाबा थे, जो मर्द थे, वो भी आपके पीछे फिरे और जो सहाबियात जो सबसे पीछे थी वो भी फिरी आपके पीछे। यहाँ तक कि पूरी जमात, जैसे पूरी जमात अगर पहले ऐसे थी तो फिर वो बिल्कुल उल्टी ऐसे हो गई, या पहले ऐसी थी तो फिर वो ऐसे हो गई। ठीक है जी। सो ये एक, यानी खड़े खड़े वो नहीं घूमे थे, ही स्टार्टेड वॉकिंग, क्योंकि वो किबला पीछे की तरफ था, वो बिल्कुल उल्टा था। मक्का में जब बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह दोनों की डायरेक्शन एक थी और आप वहाँ पे नमाज पढ़ते थे। जब मदीना आप आए तो आपको वहीं में बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। और इस पे यहूद बड़े खुश हुए कि ये तो हमारे किबले की पैरवी करता है, हम बैतुल मक़दस हमारा किबला है। और वो भी उनके दिलों में एक मुवद्दत पैदा हुई इस्लाम के लिए कि ये तो बिल्कुल वही दीन है जैसा हमारा था, इनका तो किबला भी वही है। और तीसरे साल में जब एक जमात साजी हो चुकी थी और मुसलमान ऑर्गेनाइज हो रहे थे और एक रियासत की इब्तिदा हो रही थी, अल्लाह ताला ने एक इनकलाब अंगेज़ हुक्म के तहत किबला फेर दिया। और मदीना की जोग्राफ़ी ऐसी है कि जब बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मक़दस की तरफ बैक होती है। सो ये यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ ये समझाने के लिए कि ये जो क़िबला अव्वल की जो बहस है, इसमें से निकल आए। क़िबला, बैतुल मक़दस का जो क़िबला था वो अल्लाह ताला ने फेर के इंसानियत को ये समझाया कि तुम्हारा क़िबला फिर चुका है, तुम्हारा क़िबला वापस उस बैतुल्लाह की तरफ हो गया है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया था और जिसकी बुनियादें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उठाई थी, जो हज़रत मूसा और हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा और उन सब से पहले आए थे। वो ना यहूदी थे और ना नसरानी थे। ये इंसानियत को यूनाइट करने वाला क़िबला है। ये कुरान, ये इस्लाम वो फाइनल
اول دین ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا. سو وہ قبلہ اول والی بات جو ہے اس پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، جو مسجد اقصیٰ جس کو ہم اتنا ریویئر کرتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ اور ہاں 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 ہم اپنے سر پھاڑتے ہیں اس کے غم میں. یہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. یہ مسجد یہ ایک علامت ہے کہ یہاں پہ مسلمان آئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھی. وہ مسجد اقصیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ہیکل وہاں پہ ہے جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اور وہ یہود کا قبلہ ہے. سو اس بحث میں سے نکل آئیں، اس جھگڑے میں سے، اس دل سوزی میں سے کہ وہ ہمارا قبلہ اول اور ہمارا یہ، وہ معزول ہو چکا ہے، وہ کینسل ہو چکا ہے، وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے ہسٹری میں سے. یہود کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے ان سے امامت بھی لے لی گئی، ہماری امت کو دے دی گئی، اور ان کا قبلہ بھی انسانیت کے قبلے ہونے سے معزول ہو گیا. انسانیت کا قبلہ اب بیت اللہ ہے جو کعبہ ہے. ہم آج بھی انہی کے غلام ہیں، ہم آج بھی انہی کے زیر دست ہیں، ہم آج بھی انہی کے مظالم جھیل رہے ہیں، کیونکہ ہم خود نااہل ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ واقعہ تھا تحویل قبلہ کا جو میں نے آپ کو سنا دیا. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے یہ بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم اللتی اس قبلے سے، اللتی وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر. یہ رسالت پر ہونے والا اعتراض ہے. مسلمانوں کو لیک آف ڈائریکشن کا تانا دیا جاتا تھا، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے پیغمبر کو تو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا قبلہ کون سا ہے. قل فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، پہلے پارے میں یہ جواب گزر چکا ہے، اللہ ہی کے مشرق اور مغرب ہیں. یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یعنی کہ یہ قبلہ جو پھرا ہے یہ صراط مستقیم کا حصہ ہے. وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم مقرر کیا ہم نے تمہیں، امتن ایک امت، وسطن معتدل درمیانی، واو سین توا یہ اس کی روٹ ہے. اوسط اس سے نکلا ہے جس کو ہم ایوریج یا مین کہتے ہیں. آپ میں سے جس کو سٹیٹسٹکس آتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب ہم گراف میں مین دکھاتے ہیں، ایوریج کسی چیز کا اوسط دکھاتے ہیں تو وہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. گراف میں جب بیل شیپڈ کرو بنتی ہے تو وہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ درمیانی امت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میڈیم سائزڈ امت ہیں، ہم درمیانی امت ہیں. آدم سے لے کے ہم تک ایک دور ہے، اور ہم سے لے کے قیامت تک ایک اور دور ہے. ہم درمیانی امت ہیں، ہم معتدل امت ہیں، ہم عدل کرنے والی امت ہیں. ہم وہ امت ہیں جو بہترین مڈل میں ہوتی ہے، جو نہ ایکسٹریم اس طرف ہے اور نہ ایکسٹریم اس طرف ہے. تو ہم نے تمہیں، بہت بڑا مطلب ہے اس کا، دورے کے لیے آپ اتنا مطلب سمجھ لیں، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس یہ گواہی آگے سورہ نساء میں آئے گی. یہ وہ گواہی ہے جو ہم باقی انسانیت پہ دیں گے کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اس طرح تمہیں ایک اوسط امت بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ انسانیت پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو، علیکم شہیدہ تم پر گواہ. آخرت میں، قیامت میں جب لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام کبھی نہیں سنا، تو امت مسلمہ سے پوچھا جائے گا، امت محمدی سے، کہ انہوں نے یہ پیغام کیوں نہیں سنا؟ کیا تمہیں یہ پیغام نہیں ملا تھا؟ یہ وہ گواہی ہے، یہ وہ قرآن کی گواہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے خلاف دیں گے. اور پھر رسول سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت کہتی ہے کہ انہوں نے تو کچھ نہیں سنا، تو تم نے انہیں کیا سنایا تھا؟ اور رسول پھر گواہی دیں گے، جیسے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ عرفات میں کہا تھا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. سو رسول تم پر شہید، تمہارا گواہ ہوگا. وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ، کنت علیہا جس پر آپ پہلے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے بیت المقدس کو آپ کا قبلہ بنایا تھا، الا لنعلم تو اس کا مقصد یہ تھا سوائے اس کے کہ لے تاکہ نہ ہم علماء معلوم کر لیں، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کا، ممن ان میں سے، ینقلب قلب دل کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے الٹنے پلٹنے والا. سو جو پلٹ جاتا ہے، جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. سو یہ قبلہ ایک آزمائش تھا، اور اس سے بھی بہت سے منافقوں کا پتہ چلا. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک البتہ یہ بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر، ہد اللہ
جو اللہ ہد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی. مسجد قبلتین میں جتنے صحابی اور صحابیات تھے وہ بغیر کسی تردد کے، بغیر لیت و لال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے واک کی، اپنا ڈائریکشن چینج کی اور عصر کی نماز کنٹینیو کی. اور اس کے بعد مسجد سے لوگوں کو خبر ملی کہ قبلہ بدل گیا ہے اور باقی مسجدوں میں لوگ اس کے مطابق نماز پڑھیں. وہ سارے صحابی اور صحابیات کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اس طرح پھر گئے امام کے پیچھے. آپ خود یہ سین ذہن میں لائیں اور سوچیں، اگر امام جماعت کے دوران چلنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ امام کے پیچھے تو نہیں چلیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، شاید انہیں باتھ روم جانا ہے یا ان کا خدا نہ خواستہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات تھی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. وما کان اللہ، اور جتنے لوگ قبلتین میں تھے، اصحاب قبلتین جو ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کہا ہے، وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے لیضیع ایمانکم، کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. ان اللہ، ان کے لیے، اور پھر یہ کہ جن کو نہیں پتا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے لیے بھی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس سے، اپنے انسانوں پر، لرؤوف، پرشفقت ہے، رحیم، بار بار معاف کرنے والا ہے. قد نرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آیت ہے، عظمت رسول کی آیت ہے یہ، اور یہ البقرہ کا ایک امتیاز ہے، آیت نمبر 144. قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے تھے، تقلبا، پھرنا، تقلب بار بار پھرنا، وجہ کا، تیرا چہرہ، فی السماء، آسمان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے بسی سے، کیونکہ آپ کو بیت اللہ سے ایک قدرتی محبت تھی، آپ بہت اداس تھے جب بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف بیک کر کے آپ کو نماز پڑھنی پڑتی تھی، تو آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے. تحقیق ہم نے دیکھ لیا بار بار آپ کا چہرہ پھرنا آسمان میں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فا پس، لا ضرور، نو ہم، ولی پھیر دیں گے، کا آپ کو، پس ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے. یہ عظمت رسول ہے، یہ اس پیغمبر کی عظمت ہے جس کو بیت اللہ، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد اس کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف پھیرا جا رہا ہے کہ اب یہ آپ کا قبلہ ہے کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے. ہم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ قبلہ ہے جو اللہ کا تو گھر ہے لیکن اس کے حبیب کو بھی یہ بہت پسند تھا. فول وجہ کا، پس پھیر لیں آپ کا چہرہ، شطرہ، شطر جنرل ڈائریکشن کو کہتے ہیں، بالکل پن پوائنٹ نہیں، جنرل ڈائریکشن. شطر المسجد الحرام، اس مسجد حرام کی ڈائریکشن میں، وحیثما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو، پس پھیر لیا کرو، وجوہکم، تمہارے چہرے، شطر ہو، اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ کہ یہ بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ وہ غافل ہو اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں. یاد رکھو کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ قبلہ اس طرف پھرے گا، ان کی کتابوں میں بیت اللہ کا ذکر ہے، بیت عتیق، قدیم گھر جس کو کہتے ہیں. اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ کام کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، وَلَئِنْ، اور اگر، أَتَيْتَ، آپ لے آئیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاب، ان اہل کتاب لوگوں کے لیے، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، یہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، آپ کی ڈائریکشن کی. وما انت بتابع، اور جس طرح یہ نہیں کریں گے، اللہ یہ بتا رہا ہے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ نہیں پھر پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابع، اور نہیں ہیں بعضهم، ان کے بعض، بتابع، کہ وہ پیروی کریں، قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلے کی. یہ تو آپس میں سارے کٹے پھٹے ہیں، یہ تو آپس میں سارے لڑتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، تو تم ان جیسے بن رہے ہو، تم ان جیسے فرقے بنا رہے ہو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ دوبارہ وہی بات اللہ نے پہلے بھی کی ہے، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ جو علم آپ کے پاس آ گیا، انکا، اس صورت میں، اذا لمن الظالمین، آپ پھر ظالموں میں ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب،
اب یہ اعتراض کرنے والوں کی اصلیت بتائی جا رہی ہے۔ اعتراضات کے جواب تو اللہ نے سکھا دیے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، اس قبلے کو پہچانتے ہیں، اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں، اس قرآن کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اچھی طرح۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم یعلمون، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ تورات کے عالم ہیں۔ اپنے دین کے عالموں کا ذرا جائزہ لیجئے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اس میں سے اگر کوئی گواہی وہ چھپائیں اور اگر کسی بات کا وہ انکار کریں جب وہ وہاں پہ موجود ہو، تو یہ علماء سو ہیں جو امتوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق کو پہچاننا ہے۔ فلا تکونن، پس کہیں آپ ہو نہ جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ مارا یا، اس کی روٹ ہے مریا، یہ تردد میں ڈالنے والا شک ہے۔ ریب جو ہے وہ فریب سے اس فریب اس سے نکلا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے ایک بات سمجھ نہ آنا اور کچھ اور سمجھ، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ تم اس میں شک میں پڑ جاؤ۔ میریا جو ہے وہ تردد میں ڈالنے والا، تکلیف دینے والا شک ہے، تو کہیں آپ ایسے شک بننے کرنے والے نہ بن جائیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اب امت مسلمہ کو اس کی ڈائریکشن بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھی اس صورت کی امتیازی آیت ہے۔ ایک 144 میں نے آپ کو پڑھائی، یہ 148 ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ہوا مولیہا، کہ وہ اس کی طرف تولی کرتا ہے، وہ اس کی طرف مڑتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس تم سبقت لے جاؤ بھلائیوں میں۔ یہ امت مسلمہ کی ڈائریکشن ہے، آگے بڑھ کے نیکی حاصل کرنا، آگے بڑھ کے بھلائی حاصل کرنا، جہاں پہ بھلائی کا موقع ہو وہاں سب سے آگے بڑھنا۔ سابقون الاولون، یہ وہ نیشن ہے، تو تم نیکیوں میں بڑھ جاؤ۔ قبلے کی ڈائریکشن کا کمپس رکھ کے تم لوگ لڑتے ہو مسجدوں کے اندر، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا اللہ تمہیں سب کے سب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجتا، اور اگر جہاں کہیں سے آپ نکلیں، سفر کے لیے حکم ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس پھیر لیں اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی ڈائریکشن میں۔ یہ آیات استعمال ہوئی ہیں اب فتووں میں کہ جہاز میں کیسے نماز پڑھیں، چلتے ہوئے وہیکل میں کیسے نماز پڑھیں، اسپیس میں کیسے نماز پڑھیں، کیونکہ ایک ملیشین ایسٹروناٹ ہمارے مسلمان اسپیس میں گئے تھے اور بہت دن انہوں نے گزارے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ فتویٰ مانگا تھا کہ نماز کا فتویٰ اور رمضان کا سحر اور افطار کا فتویٰ کیسے ہوگا۔ ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے اسپیس میں روزے رکھے اور اسپیس میں انہوں نے عبادت کی، نماز پڑھی، اور اس کے لیے پھر فتویٰ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ٹائم کے ساتھ، اور ڈائریکشن میں بھی یہ تھا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، مطلب ہر ایک ڈائریکشن اللہ کی ہے۔ سو اب نیت جو ہے وہ مسجد حرام کو تصور میں لا کر کریں گے، چلتے ہوئے وہیکل میں بھی نیت مسجد حرام کو کے تصور میں لا کے نیت یہ کرنی ہے، قبلے کی طرف رخ ہے اور نماز پڑھ لینی ہے، نماز قضا نہیں کرنی کہ گھر جا کے پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ ایک فرض نماز کو نہیں قضا کیا جا سکتا جب وہ لاگو ہو چکی ہو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ بات البتہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، کہ وہ غافل ہو، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہی آرڈر ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ وہی آیت ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، اور اس میں آگے تھوڑا سا چینج ہے۔ آیات ایک متواتر آیات آئی ہیں، اس میں مختلف احکامات ہیں۔ جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، تو پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی ڈائریکشن میں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیر لو اپنے چہرے اس کی ڈائریکشن میں۔ کیوں؟ اب یہاں پہ مقصد بتایا جا رہا ہے، مقصد تحویل قبلہ، لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، یکونو للناس، لِأَلَّا یکونو، تاکہ نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم حجتن،
تم پر کوئی دلیل، کوئی حجت، یہ تمہاری یونٹی کا نشان ہے، یونٹی آف فیتھ، یونٹی آف اسلام، یہ تمہارے اتحاد اتفاق کی ایک علامت ہے۔ اور کتنے لوگ حج کی ویڈیوز دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ڈسپلن ہے اور یہ کیسی امت ہے کہ ان کی ڈائریکشن میں سوئی برابر فرق نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو بے انصاف ہیں، ظالم کرنے والے ہیں ان سے۔ اور یہ یاد رکھیں، دیکھیں جی، ولا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، ان کی باتوں سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ جہاں کہیں آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، ان کو صرف اتنا حصہ سنایا کریں، فلا تخشوہم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کی باتوں سے نہ ڈرو، ان بودے لوگوں کی، بغیرتوں کی، دنیا داروں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں تمام کر دوں، پوری کر دوں اپنی نعمت، نعمتی علیکم۔ یاد ہے آپ کو بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم ولأتم نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی علیکم، جو میری نعمت جو تم پر تھی۔ سو اللہ کہتا ہے اب تم وہ امت ہو جس کو وہ انعام ملیں گے جو اس کو ملے تھے، اگر تمہارا ایمان ثابت رہے، اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے، میری خشیت تم نے اختیار کی۔ خاشا یا اس کی روٹ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہے یہاں پہ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسولاً، ایک رسول، منکم، تمہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا تھا تم پر پڑھتا ہے تم پر، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں علم دیتا ہے کتاب کا، والحکمت، اور حکمت کا، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں اس چیز کا علم دیتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں زیادہ یاد کروں گا تمہیں۔ حدیث ہے نا، یہ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایک محفل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی، چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے یہ۔ سو فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد رکھو، اذکرکم، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، اس ہدایت کو رد کر کے اور دنیا والوں سے ڈر کے اور لوگ کیا کہیں گے سوچ کر، اصل میں تم میری ناشکری کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین، اور دیکھیں اب اس کا فارمولا کیا ہے، کیسے اللہ سے ڈرنے والا کیسے بننا ہے اور دنیا والوں سے نہ ڈرنے والا کیسا بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، یاد ہے نا، ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بلا واسطہ مدد مانگتے ہیں، استعینوا، تم مدد مانگو، بلا واسطہ مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز۔ صبر کا مطلب ہے باندھنا، باندھتے آپ ایک ایسی چیز کو ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صبر اور بے بسی میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو باصبر پیدا کیا ہے، بے بس نہیں پیدا کیا۔ یہ کہنا کہ جی اب بس میں نے تو بڑا صبر کیا اور میں تو بس کچھ نہیں کہا ان کو اور میں بعد میں ان کو دیکھ لوں گی، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے وہ بات نہیں کی جو وہاں پہ میں ان کو سنا سکتی تھی، یا میں نے اللہ کے لیے وہ بات کی جس کے بعد مجھے بہت کڑوی کسیلی سننی پڑی، لیکن میں اس پر میں نے صبر کیا۔ صبر یہ ہے، یہ فرق بالکل کلیئر کر لیں۔ جو ہمیں مشرقی معاشروں میں جو صبر سکھایا جاتا ہے وہ سیدھی سیدھی بے بسی ہے، بلکہ ذرا آگے جا کے اگر میں کہوں تو وہ بے غیرتی ہے، وہ حق نہ بولنا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرنا ہے، وہ غلط چیز کو غلط نہ کہنا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ بلا واسطہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بہت دل بھاری ہوتا تھا تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، اتنی بڑی بات، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اب یہاں سے رسالت پر اعتراضات کا ایک جامع چیپٹر اللہ نے پڑھا دیا ہے۔ اب یہاں سے تیاری ہو رہی ہے جہاد کے چیپٹر کی، توحید پڑھ لی، رسالت پڑھ لی، اب بات
جہاد کی طرف جا رہی ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا، اللہ ایک ہی ہے، توحید ہے، حضرت ابراہیم ہمارے دادا تھے، بڑے زبردست تھے، اور پھر رسالت اور رسولوں کو اللہ نے اپنا پیغام دے کے بھیجا ہے، اور جو رسولوں سے دشمنی کرتا ہے اور حق بولنے والوں سے دشمنی کرتا ہے دراصل وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ پوری بات سمجھا دی اللہ نے۔ مسجدیں تب خراب ہوتی ہیں جب ان میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، سو اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کی کتاب نہیں چھوڑنی۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو انسان پھر آہستہ آہستہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اپنی زندگی میں کوئی مشن ہے، میں نے کچھ کام کرنا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔